बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 19 में खुशामदीद कहता हूँ। रोज़ाना की तरह आज भी हम सीखने और सिखाने के लिए ये एक नशिस्त लगाए बैठे हैं जिसमें हमारे सवालात होते हैं और जवाबात देते हैं साहबजादा मियाँ हुजूर डॉक्टर मियाँ हुजूर। मियाँ हुजूर के साहबजादे हैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब, जो इंतहाई दिल नशीन अंदाज में जवाबात इरशाद फरमाते हैं और कमाल सखावत का मुजाहिरा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए, इस सखावत में बरकतें अता फ़रमाए। ये नशिस्त इल्म के मुतलाशी हज़रात के लिए है। ये इल्म सिलसिले से जुड़े उन लोगों के लिए है जो तरबियत के मुतलाशी हैं, जो रूहानियत के मुतलाशी हैं, जो इल्म अमलियात के लिए मारे मारे फिरते हैं। ऐसे कदरदानों के लिए ये नशिस्त किसी नेमत से कम नहीं। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो है मुराक़बा। मुराक़बा क्या होता है, मुराक़बा कैसे किया जाता है, मुराक़बे के फ़ायदे क्या हैं, इसकी एहतियातें क्या हैं और इससे हमें क्या मुशाहदात हासिल होते हैं और रूहानियत की दुनिया में इसका क्या मकाम है। ये तमाम सवालात आज हम जानेंगे। मुराक़बा जो हम सुनते हैं उलमा से कि मुराक़बा रक़बा से है रक़ीबन, जैसे कुरान मजीद में है वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा, कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर निगहबान है। तो हमें मालूम हुआ कि इसका माना निगहबान है, देखभाल करने वाला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इबादत कैसे की जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम ये न कर सको तो वो तो तुम्हें देख रहा है। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इबादत का तरीक़ा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला। अब उलमा ने और सूफिया किराम ने, अल्लाह वालों ने हमें मुराक़बे के जो तरीक़े तालीम फ़रमाए हैं वो क्या हैं, वो हमें कैसे करने चाहिए, उसकी इब्तिदाई हालतें क्या हैं, उसकी इंतहाई हालतें क्या हैं, उसमें एहतियातें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की बारगाह में हम सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर तबीयत आपकी बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर मुराक़बे के हवाले से बात हो रही है, तो मुराक़बे का कुछ आप मुराक़बे के बारे में इरशाद फरमाइए कि मुराक़बा क्या होता है और मुराक़बा क्यों किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़, अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत हासिल करने के लिए, अमलियात सीखने के लिए, ज़िक्र व अस्कार की जुस्तजू में, और बिलखुसूस वो अमाल
کہ جو ہمارے سلاسل سے منسوب ہیں، ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور بس عنقریب ہی دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور ہم پھر عنقریب ہی تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن، آج کی محفل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، جتنی بھی ریاضت کرتے ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جب تک آپ مراقبے میں کامل نہیں ہوتے۔ تو کیا ہمیں مراقبہ کس طرح کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ابتدائی وقت میں مراقبے کی کیا اہمیت ہے، اور انتہا مراقبے کی کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر میں اپنے دین اسلام کی بات کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو ابتدائی وقت میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غار ہیرا جایا کرتے تھے، تو صوفیہ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مراقب ہو کے بیٹھا کرتے تھے، یعنی کہ اس کی ابتدا ہی مراقبہ ہے۔ اب ہم عام لوگ کس طرح اپنے مراقبے کو کامل کر سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مراقبہ عام لوگوں کو اور خاص لوگوں کو ایک دم تعلیم نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے مراقبہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشق قدس کہلاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ مشق قدس جو ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہو۔ اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتے تو کیا آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مراقبہ کرنے سے پہلے مشق قدس کیا جاتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مراقبے کا وضو ہے، کہ جب تک ہم وضو نہیں کرتے ہم مراقبے میں داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ جب ہم وضو نہیں کرتے ہم نماز میں داخل نہیں ہوتے۔ اب مشق قدس کیا ہے، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مشق ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈاٹ کی پریکٹس، کہ جس کو فوکس کرنا کہتے ہیں، کہ جب تک عام انسان فوکس نہیں کرتا، یکسوئی حاصل نہیں کرتا، تو اس کو مراقب ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ جب انسان ڈاٹ کی پریکٹس کرتا ہے، اب ڈاٹ کی پریکٹس کیا ہے؟ یہی کہ جس کو مشق قدس کہا جاتا ہے، یہ اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ انسان کی ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ جیسے وہ مختصر سی جگہ ہے، تنگ کمرہ ہے، اس تنگ کمرے کے اندر اپنے آپ کو بیٹھے اور ایک وائٹ پیپر لے کر اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دے، اور اس ڈاٹ کو اپنے سامنے رکھے اور یہ تصور کرے کہ وہ وادی طوا میں ہے، یعنی کہ ایک بہت خوبصورت جگہ پر ہے، ایک بہت بابرکت جگہ پر موجود ہے۔ وہ تصور یہ کرے اپنا، یہ تصور کر لے کہ وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، یہ تصور کر لے کہ وہ مسجد نبوی میں موجود ہے، یہ تصور کر لے وہ پاک جگہ پر موجود ہے۔ اس کے بعد جب وہ ڈاٹ کی پریکٹس، جب اس پہ ڈاٹ لگا دے، اس کے بعد پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھنا شروع کر دے، کہ جب اس کو وہ دیکھے گا اتنی دیر تک اس کو دیکھے کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جب برداشت سے باہر ہو تو وہ آنکھ بند کر لے، اور آنکھ جب بند کرے تو فوری طور پر آنکھ نہ کھولے۔ یہ اس کی ابتدا ہے، اس کی مراقبے میں داخل ہونے کی۔ ابھی مراقبے میں آپ داخل نہیں ہوئے ہو،
ابھی آپ اس کی ابتدائی حالت میں ہو. اسی طریقے سے کہ جب آپ آنکھ بند کر لیں گے تو کم سے کم 60 سیکنڈ تک آپ آنکھ بند رکھیں گے. اس کے بعد آپ 1 منٹ بعد آنکھ کھولیں گے اور پھر دوبارہ اس کو فوکس کرنے شروع کر دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ارد گرد کے معاملات ہیں، آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، وہ خیال آپ کے دماغ سے نکلنے شروع ہو جائے گا. کہ جس طریقے سے قرآن میں ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا سے کٹ جاؤ. تبتیلا کیا ہے؟ کہ دنیا کے معاملات سے تم بالکل غافل ہو جاؤ. اور تبتل کیا ہے؟ کہ تم خود سے بھی جدا ہو جاؤ. کہ یعنی کہ خود سے جدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تبتیلا ہے کہ جو پہلا حصہ ہے کہ جسے مشق قدس کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ ہم دنیا سے بالکل غافل ہو رہے ہیں. اور مراقبے میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم تبتل کی منزل پر آئیں گے. یعنی کہ جب مراقبے میں داخل ہوں گے تو ہم خود کو بھی اپنے آپ سے ترک کر دیں گے. یہ اس کی ابتدا ہے. تمام سلاسل کی جان ہے، تمام خانوادے کا طریقہ کار ہے. اب جب ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اس کو فوکس کریں گے، تو ہم نے اس کو کرنا ہے کم سے کم 5 سے 10 مرتبہ. اس کے بعد ہم بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ پریکٹس ہم جاری رکھیں گے یہاں تک کہ جب اس پریکٹس کو آپ کنٹینیو رکھتے ہو تو جو ڈاٹس آپ دیکھتے ہو، جو نقطہ آپ دیکھتے ہو، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ جیسے نقطہ ہے ہی نہیں. کہ جب آپ اس حالت میں داخل ہو جاتے ہو کہ وہ نقطہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، جبکہ نقطہ ڈاٹ موجود ہے، لیکن آپ کا فوکس اس حد تک یکسوئی حاصل ہو گئی آپ کو کہ وہ ڈاٹ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس کے بعد جا کر آپ پھر مراقب میں داخل ہوتے ہو. اچھا، اس پریکٹس میں آپ کو کچھ دن لگ جاتے ہیں. اب جب تک آپ اس منزل پہ نہ پہنچیں کہ وہ ڈاٹس غائب ہو جائے، نقطہ اپنے نظر سے اوجھل ہو جائے، اس وقت تک مراقبہ نہ کرو. جب وہ ڈاٹ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کے بعد آپ مراقبے میں داخل ہوگے. اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنی فوکس کو قائم کر سکتے ہو، اپنی یکسوئی حاصل کر سکتے ہو. اور اس آیت کے ذریعے باقاعدہ طور پہ آپ جب بیٹھو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے اندر سے جو خیالات فاسدہ ہیں وہ سب کے سب آپ کے اندر سے تحلیل ہو جائیں گے اور آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی. آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ جب آپ بیٹھیں گے، آپ نے اس ترتیب سے اس کمرے میں ایسے بیٹھیں گے جس کی جگہ تنگ ہو. آپ 11 مرتبہ صرف اس آیت کی تکرار کریں گے، پڑھیں گے اور اپنا فوکس کرنا شروع کریں گے. کہ جب آپ فوکس بند کر دیں گے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر آپ آنکھ کھولیں گے، پھر 3 دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر دوبارہ فوکس کرنے شروع کر دیں گے. ہر دفعہ مشق میں آپ 3 دفعہ اسی آیت کو پڑھیں گے. یہ آیت ایسی کمال کی آیت ہے. اس آیت کی تاثیر ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے اندر سے تمام خیالات کو نکال دیتی ہے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر قرآن کی یہ آیت موجود ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12. چھوٹی سی آیت ہے. اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسے؟ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اب صوفیہ کے نزدیک آپ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بات کرتے ہیں کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے. یعنی کہ جوتے اتار دینے کا مطلب یہ کہ جب کوئی شخص فوکس کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے اندر سے دنیا کو نکال دے، اتار دے، دنیا کا لبادہ اتار دے اور تصور یہ کرے کہ وہ ایسی پاک جگہ پر موجود ہے
کہ جب انسان اس پریکٹس کے دوران اس آیت کی تکرار کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں بزرگ اس کے نزدیک کہ اس آیت کی برکت سے اس کو فوکس قائم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم پریکٹس کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، یا نقطہ غائب ہو جاتا ہے پھر نقطہ آ جاتا ہے۔ کیا ہم مراقبہ کریں یا نہ کریں؟ بالکل کریں مراقبہ، اگر نقطہ آپ کے اوپر سے اوجھل ہو گیا۔ اور یہی آیت یہ سمجھ لیں کہ آپ کے فوکس کو قرار پکڑتی ہے۔ اسی آیت کی برکت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فوکس کر رہے ہو وہ آپ یہی آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ آپ کو بڑی کمال کی آیت ہے سورہ طٰ کی آیت نمبر 12۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ ڈوٹ کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ مہم ہے کہ جسے ام الدماغ بھی کہا گیا ہے، کہ اسے خفی الاخفا بھی کہا گیا ہے، اور بعض صوفیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ کے با کا نقطہ ہے، سبحان اللہ، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ با کا نقطہ میں ہوں، یعنی کہ تمام دریا روحانیت کے وہیں سے جاری ہوئے، یعنی کہ ہماری ابتدا کیا ہوئی؟ وہی نقطہ، اور وہی نقطہ کہاں سے؟ مولا کائنات کے باطن سے، جو تمام فیوزات تمام سلاسل کے فیض وہیں سے جاری ہوئے، ولایت بھی وہیں سے جاری ہوئی۔ اس نقطے کے بارے میں اچھا اس نقطے کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں ملے گا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر اس نقطے کو کہا جاتا ہے کہ برہم منڈا، یعنی کہ تربینی، برہم منڈا یعنی تربینی۔ اچھا فلاسفر کے نزدیک یہ فوکس کو کہا جاتا ہے، جو اہل فلاسفر گزرے ہیں۔ صحیح۔ اب جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے سمجھ لو کہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن سے کچھ چیزیں ایجاد ہوئی، صحیح، ان کا اصل کام کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ فوکس رکھتے تھے۔ اب ان کا تعلق کیا اسلام سے ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی قوت ہے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ ہر انسان اس کو قریب جا کے اس کو پا لیتا ہے۔ اب جیسے البیرونی کا ایک واقعہ ہے، البیرونی سے ایک معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، صحیح، اس نے کیا کرا، وہ اتنا پریشان ہو گیا اس معاملے سے کہ وہ چراغ کی لو کو دیکھنے لگا۔ صحیح، انسان جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھتا ہے، صحیح، یا کسی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو البیرونی کے بارے میں ہے کہ اس نے جو چراغ جل رہا تھا اس کے کمرے کے اندر، وہ اسی لو کو دیکھنے لگا، اور اس کو فوکس بناتے وہ اس کی آنکھ لگ گئی، صحیح، وہ سو گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ وہی پیپر کے جو سوال حل نہیں ہو رہا تھا اس کے اوپر پورا جواب لکھا ہوا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ کس نے کیا ہے مسئلہ حل۔ صحیح۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ آج میرے کمرے کے اندر کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو کیا ہے۔ کہ ہاں میں نے کب کیا؟ کہہ رہے جب آپ سو رہے تھے، آپ نیند سے اٹھے، آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا؟ صحیح، کون سی قوت تھی؟ وہ قوت ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت، چھپی ہوئی قوت۔ دیکھو یہ نقطہ ہی تو سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔
اسی نقطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نقطے سے کن فیکن کا ظہور ہوا. سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا کہ زمین اور آسمان ایک اکائی، ایک نقطے کے مانند تھے، اس کے بعد ان کو تقسیم کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، سبحان اللہ. اور یہ جدا ہوتے رہیں گے. یعنی کہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک ڈاٹ سے، ایک نقطے سے سب کچھ وجود میں آیا. نقطہ. سبحان اللہ. اور وہ نقطہ حضرت علی المرتضیٰ. اس نقطے کے بڑے راز ہیں. ابتدائی وقت کے اندر اس ہی کو قدس کہا گیا ہے. قدس. سبحان اللہ. یعنی کہ وہی پاک رستہ، پاکی والا راستہ. صحیح. اب کیا ہم نے اپنے فوکس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ مشق کی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ابتدا وقت کے اندر جب اپنی ٹرانسمیشن کی جو پہلی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی، سب سے ہمارا اس ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک کا سب سے پہلا سبق جو تھا نا فوکس ہی تھا، وہ ڈاٹ کی پریکٹس ہی تھی. جب تک آپ کا فوکس قائم ہوا اس کے بعد آپ جا کے مراقبے میں داخل ہوگے. صحیح. مطلب نقطہ بینی ایڈمیشن ہے مراقبہ. سر وضو ہے روحانیت کا. روحانیت کا وضو ہے. اب آپ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتے رہو، صحیح. آپ کو اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لیکن اس کے اسرار آپ تک اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ یکسو نہیں ہوگے، اس کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم یہ گمان کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مشاہدہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ مراقبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مراقب کے معنی کیا ہے؟ لفظ مراقب سے نکلا ہے جس کے معنی نگہبانی کے انتظار کے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور کی اس حدیث سے ہی ہمارا ایک پہلو نکلتا ہے، سبحان حضور کے اللہ. فرمان سے ہی. سبحان اللہ. اور جب تک اس کیفیت سے تم نہیں گزرتے تمہیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مراقبہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے. اور جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدہ ہے. یہ مشاہدہ ہے. سبحان اللہ. کیا آسان الفاظ میں آپ نے یہ چیز سمجھائی. سبحان اللہ. تو اب آپ کوئی مثال کے طور پہ سورہ قریش پڑھ رہے ہو، جی. اب آپ کہہ رہے ہو میں پڑھتا تو ہوں لیکن پھر میں متاثر ہوں. صحیح. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو ثواب تو مل رہا ہے، صحیح ہے. آپ حصار میں تو ہو، صحیح. لیکن آپ کا حصار جو ایسا ہے کہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ربڑ کے مانند ہے کہ جس پہ ضرب لگ رہی ہے وہ دب رہا ہے. لیکن آپ اسی کو ایک سخت دیوار کے مانند کر دو. کس کے ذریعے؟ فوکس کے ذریعے. یعنی اب ایک بات بتاؤ، سارا جھگڑا ختم فوکس کا. صحیح. کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ ابتدا کہاں سے ہوگا؟ اب گمان تم کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ تمہاری ابتدا ہی یہ سمجھ لیں کہ مشق قدس سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تمہاری انتہا بھی مراقبہ ہے. اب تم گمان کیا کر رہے ہو جو اس مشق میں بیٹھ رہے ہو کہ میں کسی پاک جگہ پر ہوں. اچھا، تمہارا بیٹھنا تصور کرنا اس وقت تک فائدے مند نہیں ہوگا جب تک تم اپنے اندر سے دنیا کو نہیں اتار دیتے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے پیروں سے جوتے اتار دیں. سبحان اللہ. جب تم روحانیت کے راستے پہ چلو گے، جب تک تم اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں اتارتے تو تم اس پاک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. یہ جوتے یعنی ہمارے خیالات. دنیا
दुनिया। ख्यालात दुनिया से ही है ना, सही। तुम दुनिया में हो तो ख्यालात हैं, मर गए तो कोई ख्याल नहीं है, तो सुभान हकीकत ही हकीकत है। सुभान अल्लाह। यानी इससे ये अब हम मुराक़बा जो कर रहे हैं, हम हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे हम एक तो ज़ाहिर को भी पाक कर रहे हैं, बातिन को भी पाक कर रहे हैं, और इसी से हमारे मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल मसाइल भी हल होंगे इससे आपके। वो कैसे? आप जैसा गुमान करते हो अल्लाह ताला उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता है, ये हदीस पूरी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत हमारे करीब होती जाती है। बिल्कुल। सुभान वो अल्लाह। तुम्हारा हाथ बन जाता है, वो तुम्हारी आँख बन जाता है, वो तुम्हारे कान बन जाता है, वो सुभान तुम्हारी ज़ुबान बन जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तुम्हें क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। तो हुजूर, इससे हम मतलब जैसे अभी हम इब्तिदा में हैं, आज पहला दिन है, आज पहला दिन एक कमरे में हमने बैठना है और हमने चादर लेकर बैठ जाना है, और इब्तिदा में हमने इस आयत को पढ़ना है 11 मरतबा। इब्तिदा में बावजू हो, बावजू अपना रुख किबले की जानिब रखो, सुभान अल्लाह। कोई खुशबू का इस्तेमाल कर लो जो तुम्हारी पसंदीदा हो, सुभान अल्लाह। ठीक है। उसके बाद आप एक पेपर ले लो, ऐसा वाइट पेपर ले लो जैसा ब्लैंक का पूरा, सही उसके बीच में डॉट लगा दो। डॉट लगा अच्छा, दिया। डॉट का निशान ऐसा भी हो, अच्छा, मतलब थोड़ा सा डार्क, उसको मतलब बड़ा कर लें जैसे नुक्ता होता है, कि आप दूर से देखें। दूर से देखें तो आपको नज़र आए। अच्छा, फिर जब इसको प्रैक्टिस बढ़ती रहती है ना, तो फिर इस नुक्ते को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। इसका साइज़। ये वो तरीका बता रहा हूँ शाह साहब जो मैंने खुद इब्तिदा वक्त में किया। सुभान अल्लाह। मतलब आहिस्ता आहिस्ता साइज़ बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता पेन से उसको बढ़ा करते रहें, सही। और ये एक वक्त के अंदर इतना बड़ा आ जाता है जितना बड़ा सिक्का होता है। सही। जब इंसान इस मकाम तक आ जाता है कि जो उस सिक्के के बराबर हो, अब उसमें चाहे 6 महीने लगे या साल लगे, उसको सिक्का भी गायब होगा। उसके अंदर आप सब कुछ देखोगे। सुभान अल्लाह। हुजूर, पहले दिन की जैसे बात चल रही थी कि ये जो डॉट है ये अपने कितने फासले पर रखना है? एक हाथ के फासले पर। एक हाथ के फासले आपने दीवार पे लगाया, सही। जैसे ये लगा हुआ है, आपने एक हाथ के फासले पे बैठ गए, सही। और आप देखते रहे। आप उसको देखते रहे। अच्छा, इसको चिराग की रोशनी में देखो, उसकी तासीर अलग है, बल्ब की रोशनी में देखो, उसकी तासीर अलग है, सेवर की उसमें देखो, उसकी तासीर अलग है। बल्ब, चिराग, सेवर। हाँ, यानी कि सेवर वाइट रोशनी, बल्ब जैसे पीली रोशनी, सही है। चिराग की अपनी अपनी हिद्दत। सही। सबसे बेहतरीन जो है ना वो है चिराग की रोशनी या मोमबत्ती की रोशनी। मतलब उस जगह को अंधेरा कर दिया जाए और चिराग की रोशनी पर उसको देखा उससे जाए। जल्द कामयाबी मिलती है। सुभान अल्लाह। तो ये पहला नुक्ता ये पहला सबक है। पहला सबक है। तो पहला जो नुक्ता है, इसके लिए कोई ख़ास ड्यूरेशन नहीं है कि कितने दिन में ये गायब हो जाएगा, या इंसान की अपनी कुव्वतें हैं या उसकी ये कंसंट्रेशन, इंसान की अपनी क़ुव्वत इरादी है कि कितना कंसंट्रेट करता है उसको। किसी का 3 दिन में हो जाता है, किसी का हफ्ते में होता है, किसी का 15 दिन में भी नहीं होता। अच्छा, सालों भी लगते हैं? नहीं, सालों तक इंसान नहीं पहुंचता, उससे 40 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। सही। मतलब उसको अब इरादा। जब नुक्ता गायब हो गया ना, जी। ठीक है, आपको करार पकड़ लिया, सुभान अल्लाह। आप दूसरे दिन नुक्ते को थोड़ा सा बढ़ा दो, सुभान अल्लाह। फिर गायब हो जाएगा, फिर बढ़ा दो, फिर गायब हो जाएगा, फिर बढ़ा दो, फिर नज़रों से ओझल हो जाएगा। अच्छा, रोज़ाना जब हमने बैठना है, अच्छा रोज़ाना कोई ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन? रात के वक्त पुरसुकून वक्त में बैठे, ड्यूरेशन के दौरानिया कितना होना चाहिए? बस इतनी देर के आप बैठे, आपने देखना शुरू करा, फोकस किया, पलक नहीं झपके, सही है। आप उस डॉट को देख रहे हो। अब इंसान की एक कैपेसिटी होती है सही कि है। इंसान इस हद तक या इतनी देर तक पलक को रोक सकता है। सही है। अब जब वो नहीं रोक पाता, वो आंख बंद कर दे अपनी, जी। आंख ना खोले 1 मिनट तक, सही। सही। आंख बंद करके रखे। अब वो पानी सारा निकल जाएगा, पानी निकल गया सारा। उसके बाद फिर 3 दफ़ा इसी आयत को पढ़े, सूरह ताह की आयत नंबर 12, सही। और फिर दोबारा देखना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये एक चांस हो गया उसका। ये सूरह ताह की आयत नंबर 12 के जुज़ है ये आयत जो है। सुभान अल्लाह।
حضور یہ جیسے آپ نے بالکل آپ آنکھ نہیں چھپا کر آپ دیکھے جا رہے ہیں جب تک کہ آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے آنکھ آپ کی وہ بے اختیار بند ہو گئی ہے تو اب اس کو بند رکھیں گے، کھولیں گے نہیں. اور چونکہ آپ نے کافی دیر تک آنکھ کھول کر رکھی ہے تو اب آنکھ میں حدت پیدا ہوئی ہے تو وہ آنسو نکل کر اس کو نارمل کریں گے. نارمل کر دیں گے. اب آپ نے 1 منٹ تک ایسے ہی رہنا، دوبارہ 3 مرتبہ یہی آیت پڑھ کے. اچھا، اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور باطن کا بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. دنیاوی فائدہ کیا کہ جن کی آنکھوں میں جالا آ گیا، سبحان اللہ، جن کی آنکھوں میں موتیا آ رہا ہو، صحیح، جن کو آنکھوں کا مرض ہو رہا ہو، اگر وہ چراغ کی روشنی میں کریں گے نا تو موتیا ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس آیت کی بھی برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ آیت اگر دیکھا جائے نا جی تو اس مقصد کے لیے کمال کی آیت ہے. فوکس کے مقصد کے لیے، ہاں، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے. یکسوئی. اب دیکھیں نا، اب ہمارے دین اسلام کے اندر یہی ہے نا کہ بھائی تم نماز ایسے پڑھو کہ دنیا سے غافل ہو جاؤ، تم رب کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا سے غافل ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ مزمل شریف میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی فرما رہا ہے، دوسری آیتوں میں بھی فرما رہا ہے. اور پھر بزرگوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم کی. اصل میں تعلیمات کی ابتدا یہی ہے آپ کی. سبحان اللہ. جو اس مرحلے سے نہیں گزرتا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نے اتنے سال گزار دی، مجھے کیا ملا؟ اس کو طریقہ ہی صحیح معلوم ہے. ثواب ملے گا جی، اس کو، اس کا پھل ضرور ملے گا. صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ شیخ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھ رہا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بغیر فوکس کے ہوگا، اس کو فائدہ اس کا. کما حق ہو. لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ 100 گنا ہو جائے، کہ جس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھتے ہو آپ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا. ثواب ملتا ہے اس کا. یعنی کہ کتنی تاثیر بدل گئی اس کی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ جو بھی پڑھتے ہو اگر اس کو، اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بارہا آپ کو کہہ رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ کہ غور و فکر کرو، کہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں رب کی. سبحان اللہ. غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے نا. بالکل. اب غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی مراد مراقبہ ہی ہے. وہی مراد ہے. سبحان اللہ. حضور اب ہم نے پہلی دفعہ آنکھ بند کر کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے. ہمارے آنکھوں سے پانی نکل کر ہم نے آنکھ کھولی، 3 دفعہ یہ کیا اور دوبارہ ہم نے فوکس کر لیا. اب ہماری جتنی استطاعت ہے، جتنا برداشت ہے، جب تک ہم نے آنکھ کی، دوبارہ آنکھ چھپک لی تو اس وقت پھر 1 منٹ تک کریں گے. پھر 1 منٹ آنکھ بند 1 منٹ تک رکھیں گے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں نا جی تو ایک ریس ہمارے اندر داخل ہوتی ہے. صحیح. اب جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں نا تو وہی ریس ہمارے اندر قرار پکڑتی ہے، اور جب ہم کھول دیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. مطلب جذب کر رہے ہیں، وہ جذب کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور یہ دوسری دفعہ ہم نے جب آنکھ بند کی وہ 1 منٹ تک، پھر ہم نے تیسری مرتبہ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا اور دوبارہ ہم نے فوکس کیا. اب جو ہے وہ اب کتنی، اب آنکھ چھپک گئی. کم از کم 5 دفعہ یہ مشق قدس کر لیں. مشق قدس آپ نے 5 مرتبہ، مطلب بار جب آپ کی آنکھ چھپکے 1 منٹ تک اور ابتدا کرنا ہے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے دوبارہ ابتدا سب سے پہلے جب بیٹھیں گے تو 11 بار پڑھیں گے. جب ہمارا فوکس ٹوٹے گا، ہماری آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد جب آنکھ کھولیں گے پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے. اس طریقے سے 5 دفعہ کریں گے. مطلب 5 تن پاک کی نسبت سے اس کو 5 چانس ہیں ابتدائی حال میں. صحیح. اچھا انتہائی حال میں یہ 10 دفعہ بھی جاتا ہے، 15 دفعہ بھی جاتا ہے، 20 دفعہ بھی جاتا ہے. آپ کو اس میں بڑا مزہ آئے گا. اور پھر جب آپ یہ کریں گے نا اس کے بعد آپ کسی بھی نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے دیکھیں. آپ جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو نا، آپ فوکس اسی ڈاٹ کو کریں. آپ دیکھیں ابھی کیفیت کیسے بنے گی سامنے. ہاں، تصور میں کریں. پھر صحیح تصور میں کریں. آپ دیکھیں ہم جس چیز کا تصور کرتے ہیں نا، دماغ ویسی اشکال بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. صحیح. یہ دماغ کی خصوصیات ہے.
ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اب ہم نے اپنا وقت اس چیز پہ لگایا ہے تو دماغ نے اس کے اندر قائم کر دیا اس نقطے کو. مطلب جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کو تمام کو ہم نفی کر دیں. ابتدائی حال تو یہی ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اچھا اب ایک بات بتائیں, یہ ہوا ڈوٹ, اب یہ نقطہ نکل کر آپ کے یہاں پر آ جائے گا سکہ ڈاٹ, جی جو نقطہ ہے صحیح وہ آپ کے یہاں پہ قائم ہو جائے گا. صحیح ہے. اب جب وہ یہاں پہ قائم ہوگا نا, پھر جب آپ مراقبے کی حالت میں بیٹھو گے نا تو وہی نقطہ آپ کو نظر آئے گا. آپ آنکھ بند کرو, اس حصے کو دیکھو, پھر آپ کو پھر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو ڈاٹ ہوگا نا پھر وہ اس جگہ پہ نظر آئے گا. اچھا مراقبہ, جب آپ آنکھ بند کرو آپ کو ڈاٹ نظر آئے تب مراقبہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا اسی ڈاٹ میں سے تو نور پھوٹتا ہے, اسی ڈاٹ میں سے ساری روشنیاں نکلتی ہیں, وہی ڈاٹ تو بڑھ کر آپ کو ایک احاطے میں لے لیتا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں نا کہ چلو اس میں ذات کا تم مراقبہ کر لو, جی جی جی. نہیں کہنا چاہیے. مطلب اس کی ابھی تک ابتدا ہی نہیں ہوئی. دیکھیں نا, اب نقطے سے جب پھیلے گا تو بڑھے گا نا. جی. اچھا قرار تمہارے اندر وہ چیز پکڑتی ہے جو قلیل ہو, کم ہو. کم ہو. صحیح. اب نقطے سے زیادہ کم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اب وہی نقطہ جب اندر تمہارے بڑھنے شروع ہوگا نا, پھر اس میں سے تمہیں ہرا رنگ بھی نظر آئے گا, آسمانی رنگ بھی نظر آئے گا, سفید رنگ بھی نظر آئے گا. اور ابتدائی حال کے اندر سب سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے صبح کا پہر دیکھا, صبح کا اول وقت جی. کہ جب اندھیرے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے نا یہ حالت, یہ کیفیت. جی تو جی. یہ کیفیت آپ کو ابتدائی حال میں اپنے اندر نظر آتی ہے مراقبے کی حالت میں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. پھر جیسے جیسے سورج چڑھتا رہتا ہے روشنی پھیلتی رہتی ہے, پورا روشن ہو جاتا ہے. دن آ گیا, یہ نشانی ہے اللہ کی دن اور رات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر تو اندھیرے اندھیرا چل رہا ہے. سبحان اللہ. دن کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ابھی جھگڑا صرف اجالا اور اندھیرے کا ہے, دن اور رات کا نہیں ہے. اندھیرے اور اجالے کا جھگڑا چل رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو نا, ہم بولتے ہیں دن ہو گیا جبکہ دن نہیں ہوا, وہ اجالا ہوا. مالک یوم الدین, جو مالک ہے انصاف کے دن کا, دن تو ایک ہی ہے. یہ جو آج کل ہم جس کو بولتے ہیں نا کہ دن ہو گیا, یہ دن نہیں ہے, یہ اجالا اور اندھیرا ہے. اندھیرا اور اجالا ہے. دن تو ایک ہی ہے, حقیقی دن ایک. حقیقی دن ایک ہی ہے, کامل دن ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اس ہی لیے آپ اپنے اندر کو دن سے روشن کرو. صحیح. تو حضور یہ ہم نقطہ بینی پہلے سٹارٹ کریں, جس کو فوکس کرنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے ہر معاملہ بہتر ہوگا. جب اس کو پہلے دن اس نے کچھ دن ایسا کیا, اب اس کے سامنے سے وہ نقطہ غائب ہونے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ اس نقطے کو تھوڑا سا بڑا کر دو تاکہ وہ نظر آنے لگے, یہاں تک کہ وہ ایک سکے کی مانند آپ کا اتنا بڑا ہو جائے گا, اور پھر اس سکے میں سے ہی سب کچھ دکھے گا. اچھا اس سکے کے اندر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو اور سب کچھ دکھا سکتے ہو. سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں, دیکھنے کا تو سمجھ گئے. ہاں. اب دکھانے کا کیا ہے؟ اب جیسے کس مثال کے طور پہ آپ کی پریکٹس ہے, آپ کی صحیح. ریاضت ہے. اچھا پیپر ایک ہی قائم رہے گا, ایک ہی کام کرے گا. آپ نے جو ایک پیپر پہ ابتدا کی ہے نا, وہ پیپر آپ کے لیے سمجھ لیں کہ سونے سے کم نہیں ہے. وہ سونے کا ورک ہے. وہ سونے کا ورک ہے. سبحان اللہ. وہ پیپر ضائع نہ کرو جو آپ نے ابتدا کیا, اسی پیپر کو سنبھال کر رکھو, اسی کو بڑا کرتے رہو. کہ جب تم اپنے کمال کو پہنچتے ہو نا, اور پھر جب سامنے رکھتے ہو, کوئی مریض آتا ہے اور بولتا ہے میرے ساتھ کیا ہے,
تو وہی جس نے ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے دیکھ تیرے ساتھ کیا ہے، وہ اس سکے میں دکھا رہا ہوتا سکے میں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب جس کو لوگ بعض اوقات حضرات کا وہ لقب دے دیتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، جبکہ یہ حضرت نہیں ہے، یہ حقیقت ہی دکھا رہا ہوتا ہے، حضرات کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی اپنی ریاضت اور اپنی روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ مطلب یہ جو جب وہ ڈاٹ سے سکے تک پہنچا ہے، یہ ابھی تک مشق قدس پر ہے، مراقبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ مراقبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ تو مراقبے کی ابتدا وہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جب اپنے اچھا سکہ تک پہنچ گیا، سکے میں اس نے دیکھنا شروع کیا ہے، تو اب اس کو نقطہ سامنے آئے گا۔ سامنے تو ہم نے سکہ بنا دیا، تو نقطہ یہاں کیسے دکھے ہر گا؟ چیز کی ابتدا ہے نا۔ صحیح اب ہے۔ آنکھ بند کرو آپ کو اندھیرا سا فیل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ہلکا ہلکا سا روشنی ہوتی ہے، بالکل۔ بعض اوقات۔ اچھا جب اندھیرا ہوگا نا تو اندھیرے کے اندر ہی آپ کو وہ ڈاٹ نظر آئے گا، صحیح اس اندھیرے میں ہی آپ کو ڈاٹ نظر آئے گا۔ صحیح۔ اور حضور وہ جو نقطہ غائب ہونے والا معاملہ ہے، یا جیسے جیسے پریکٹس بڑھتی جائے گی تو پہلے مثال کے طور پر 1 منٹ میں ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی آنکھ چپکنے نہ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اب آنکھ چپکنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی، پریکٹس ہو جاتی ہے یہ۔ اور اسی سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہم سارے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سے آپ جن کو جلا دیتے ہیں۔ بالکل، بڑے سے بڑی دنیا کی وہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ ہی نہیں سکتا، سبحان تمہاری اللہ۔ آنکھ میں ہی تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور وہ باطل کی ہر قوت کو اس سے مٹا سکتا ہے۔ ہر بغیر پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ نے اپنے اندر ایک ایسی آگ بھر لی ہے کہ جس آگ کے آگے کوئی آگ کام کی نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک مراقبے کا سٹارٹ نہیں ہوا۔ اسٹارٹ نہیں ہوا۔ مراقبہ تو یار بڑے کمال کی چیز ہے۔ اور ہم ہر جگہ یہ سنتے ہیں مراقبہ مراقبہ اور مراقبہ، جبکہ مراقبے کی ابھی آپ اس نشست میں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ مراقبے کی ابتدا ہی لوگ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر انتہا کہاں ہوئی؟ انتہا کہاں سے ہوئی؟ پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں نا، کہ اس کو باقاعدہ با وضو، جیسے بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کار کس نے سکھایا؟ استادوں نے، بزرگوں نے۔ ترتیب ہے نا، بالکل طریقہ ہے نا۔ صحیح ہے۔ اور جو سمجھ لو کہ ستون ہو، دین کا ستون، اس کا طریقہ کار نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ دین کا ستون تو نماز ہے، نماز ہے، اور روحانیت کا ستون مراقبہ ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ جب تک تمہارا ستون قائم نہیں ہے تو تمہاری چھت کیسے قرار پائے گی؟ سبحان اللہ۔ جبھی اتنی پڑھائیاں کرنے کے بعد بھی اہل ظاہر میں ہی رہتے ہیں، پہلے ظاہر میں رہتے ہیں، اپنے حال پہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو بہت ہی یونیک نشست ہو گئی کہ انفرادیت میں، کہ ابھی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی، لوگ انتہا کی سوچ رہے ہیں۔ لوگ انتہا کی سوچ رہے ہیں۔ سبحان دیکھو میں آپ کو بتاؤں، 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ صحیح۔ 360 مرتبہ ایک دعا حزب البیان پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو پڑھ سکتے ہو آپ کو ثواب ملے گا، برکتیں آئیں گی۔ اس کی حدت سے اور جو اس کے پڑھنے سے فوائد بھی دنیاوی، لیکن میں آپ کو ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ آپ ایک بار حزب البیان پڑھو 360 پڑھنے کے برابر ہو، سبحان اللہ۔ ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھو اور اتنے پڑھنے کے برابر ہو، مطلب اس کی تاثیر اتنی بڑھ جائے، تاثیر اتنی بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے نا، یہ آپ کے ابتدائی حال میں ہی بتایا تو ہے یہ۔ تو اس میں تو آپ نے کچھ پڑھنے سے منع کیا ہے، ہاں، تو پھر پڑھنے کی، پہلے اپنے آپ کو پاک تو کرو، سبحان اللہ۔ پہلے وضو تو کرو۔ صحیح۔ دیکھو ایک ہوتا ہے شریعت کا وضو، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے طریقت کا وضو، آہا، ایک ہے روحانیت کا وضو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے بغیر نہ آپ کی شریعت میں نماز ہوتی ہے،
سبحان نہ اللہ، ان کے بغیر آپ طریقت کے رستے پہ چلتے ہو، اللہ اور نہ اکبر۔ روحانیت کے وضو کے بغیر آپ روحانیت میں قدم رکھتے تو ہو، اور لیکن سمجھتے یہ ہو کہ میں نے کل ہو گیا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو روحانیت کا وضو، روحانیت کی ابتدا، روحانیت کا ستون یہ ہے مشق قدس۔ سر یہ ہے ہی ابتدا۔ سبحان آپ یہ اللہ، دیکھیں ہمارے مرشد اپنی ہر ٹرانسمیشن میں یہی فرماتے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا ہم تصور شیخ کیسے کریں؟ تصور شیخ کیسے کریں؟ فرمایا تم تصور شیخ نہیں کر سکتے صحیح۔ کہ جب تک تم مشق قدس سے نہیں گزرتے۔ تو کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں، یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہی اصل میں جو نا راہ قدس ہے۔ راہ قدس حضور، یہ جیسے آپ نے مجھے بتایا اور تعلیم فرمایا، لیکن ہم جب تصوف کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بزرگوں سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تصور شیخ اور تصور شیخ کو ہی سب کچھ بتایا، اور مطلب میں نے نقطہ بینی کو باقاعدہ نہیں کیا، جیسے میں اپنا عرض اچھا کر رہا ہوں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی، تصور شیخ کہتے کسے ہیں؟ یہ آج بتا دیں۔ آپ کی نظر میں تصور شیخ کیا ہے؟ مرشد میں تقدیاں رہنا وہی ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو مرشد کا چہرہ نظر میں بسایا، اور کرتے کرتے حضور میں اپنی آپ کو آپ بیتی بتاؤں کہ میں اس چیز میں کرتا رہا یہاں تک کہ اتنا معاملہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، میں ادھر آنکھ بند کروں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس طرح سے شیخ صاحب سے بات ہوتی رہی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ میں تہجد پڑھ کے اپنے بستر کی طرف جا رہا تھا، اور میں جیسے ہی یوں ہوا تو میری عادت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میاں صاحب سے رابطہ کر لیتا ہوں، اور ایسے ہی جاتے ہوئے میں نے ایسے ہی عرض کر دی کہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں گے، اور شیخ صاحب نے جب یوں کیا نا تو میں تڑپ کے رہ گیا، اور اٹھ کے میں عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ گھر والوں نے جب مجھے دیکھا کہ آپ ابھی تہجد پڑھ کے سونے کی طرف جا رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے ابا کی طرف، میرے ابا بھی تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے، اور ابا تہجد کے لیے وہ وضو کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کو وضو کرایا، اور میں نے کہا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور خیر جو بھی معاملات کیے۔ اور اس کے بعد میں گھر والے مجھ سے پوچھتے رہے کہ وہ جو ایک کیفیت تھی وہ کیا تھی۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے پیر نے کیا کہا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور میں بڑا ہی روتا تھا۔ ایک ہفتہ روتے ہوئے گزرا، اس کے بعد المختصر میرے ابا کا انتقال ہوا۔ اور اب ایسا ہے کہ میں پیر صاحب کا جو تصور، خیر لیکن میں آن لائن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے، کہ میں نے ایک دفعہ اس طرح کی بات میں پوری کر لوں بات کہ اس طرح سے اللہ کرے کہ میں نے آج جو ظاہر کیا ہے اللہ اس معاملے کو بند نہ کرے، کہ ایک دفعہ ایسے ہی معاملہ ہوا، میں نے ظاہر کر دیا تو وہ بند ہو گیا۔ میں گیا، میں میاں صاحب یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑا مزے کا سب کچھ دکھتا تھا۔ کہا تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو وہ اس طرح کی کیفیت، تو وہ کبھی یہ کیفیت تو اللہ کا شکر ہے کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ تصور مرشد کھل گیا، اب اس میں نہ نقطہ بینی تھی نہ مراقبہ تھا، یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ اگر دیکھا جائے یہ سالک کی ابتدا ہے۔ صحیح، کس کی؟ سالک کی ابتدا۔ یہ عام لوگوں کے لیے اس کی انتہا ہے۔ سالک کی ابتدا یہ کیفیت ہے، صحیح ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ کیفیت انتہا ہے۔ اور سالک کی انتہا کیا ہے؟ تصور شیخ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ شیخ تمہارے اندر قرار پکڑ لے، اللہ اکبر، کہ تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارے کو دیکھے کوئی دیکھے یار یہ شیخ صاحب ہے۔ سبحان اللہ، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں مرشد، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ فنا فی شیخ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ تمہارے بات کرنے کا طریقہ، تمہارے بولنے کا طریقہ، تمہارا ذکر کرنے کا طریقہ، یعنی کہ تم نہ رہو،
सुबहान अल्लाह, दुई ख़त्म हुई। देखो जब तक ख़त्म नहीं होगी कामिल नहीं होगे। सुबहान अल्लाह। अब तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ? जबकि तुमने ना डॉट की प्रैक्टिस की ना फोकस की। जी 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 जी, ये पूछना चाह ये रहा तुम पर फजल हुआ। हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी ये वो नगमा है कि जो हर सांस हर कल्ब पे गाया नहीं जाता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक शख्स रियाजत के रास्ते से आ रहा है, एक शख्स मोहब्बत के रास्ते से आ रहा है। अल्लाह अकबर। तमाम मुरीदीन को बुनियादी यहीं से होना चाहिए, नुक्ता भी नहीं। नुक्ता भी नहीं से होना चाहिए। सुबहान अल्लाह। फलफी शेख क्या है कि शेख उसके अंदर आ गया, जम हो गया। सुबहान अल्लाह। जिस तरीके से तुम्हारी रूह तुम्हारे अंदर हुलूल करती है ना, सुबहान अल्लाह। इसी तरीके से तुम्हारा शेख तुम्हारे अंदर आ जाए। ये सालिक के लिए फिर उसकी इंतहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जो मुझे देखे उससे तेरा दीदार हो जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो हुजूर टॉपिक की तरफ अगर हम आएँ तो मतलब नुक्ता बीनी इब्तिदा है। नुक्ता बीनी का यही तरीक़ा है कि अभी जब वो सिक्के के मामलात हो गए कि सिक्का अब गायब हो गया, यहाँ पर हमें डॉट नज़र आ रहा है, तो अब हम मुराकबा कर सकते हैं। अब हम मुराकबे के लिए तैयार हैं। सुबहान अल्लाह। जबकि मैंने इब्तिदा में आपसे एक चीज़ पूछी थी कि मुराकबा क्या है, आपने मुराकबे से पहले वुज़ू तालीम कर दिया। अब पहला सवाल वहीं पर खड़ा है। हाँ, मुराकबा क्या है? सुबहान अल्लाह। मुराकबा कुल शे है, कुल शहर है, यानी कि जो कुछ बाहर है ना वो सब तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं है। आलमे यूँ कहो कि मतलब का हुसूल कुछ नहीं। क्या मतलब का हुसूल कुछ भी नहीं। जो कुछ नहीं वही नुक्ता है, जो कुछ भी नहीं वो नुक्ता है। और जो नुक्ता है वो कुछ नहीं। शाबाश। जो नुक्ता है वो कुछ नहीं, यानी जो कुछ नहीं वही है। माशाल्लाह। यानी जो कुछ नहीं वही है, और जो है वो वही कुछ नहीं। जो है वही। इसी को समझने में तो बुरा हो जाएगा माशाल्लाह। कभी है कभी नहीं। हाँ सुभान अल्लाह, हाँ बिल्कुल है। सुभान वो अल्लाह। कहता है कि वो हर दिन एक नई शान के साथ, एक नई शान के साथ, नई तजल्ली के साथ जलवा अफरोज होता है सुभान अल्लाह, हर दिन। सुभान अल्लाह, कभी तजल्ली कहर की है, कभी जलाल की है, सुभान कभी अल्लाह, जमाल की है, कभी सुभान तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है, सुभान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वजूदो अदम की कहानी बिल्कुल चलती है, चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी। और ये इसमें भी वजूदो अदम का ही कभी है कभी नहीं है। बिल्कुल नुक्ता ही जो है ना हमारे लिए माशाल्लाह इतना आजमाइश वाला बन गया है। वही कुछ नहीं वही सब कुछ है, वही कुछ नहीं वही सब कुछ है। और मुराकबा शुरू नहीं हुआ अभी तक। इसकी इब्तिदा तो ना शेख और मुरीद से होती है, वहाँ तो बाद में पहुँचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वहाँ तो बाद में पहुँचता वहाँ है। बाद में, जब तक यहाँ से नहीं चलेगा तो वहाँ कैसे पहुँचेगा? सुभान अल्लाह। क्या मतलब है कि मतलब का हुसूल कुछ नहीं। मतलब का हुसूल कुछ नहीं। हाँ, जो कुछ नहीं वही नुक्ता है। जो कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं है वही नुक्ता है। वही नुक्ता है। और जो नुक्ता है वो कुछ नहीं। शाबाश, फिर वही बात। देखो ना, जम हो रहा है ना। सुभान अल्लाह। वो कुछ नहीं, मतलब नुक्ता भी अब जम हो गया, ये अदम हो गया। हाँ, पहले वजूद था, अब अदम पर आ गया। यानी जो कुछ नहीं वही है, जो हमें नजर नहीं आता हकीकत वही है। सुभान अल्लाह। अब वो अदम से फिर वजूद में, हाँ, सुभान अल्लाह, लौट रहा है ना। सुभान अल्लाह, और आखिर में क्या, और जो है वही कुछ नहीं। सुभान। दोबारा भाई तुम आए यहाँ पे, जी, सफर किया, सामान बांधा, चले गए। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। ये सफ़र शुरू होता है पीर और मुरीद से।
مرید اور پیر کا پہلا سفر یہی ہے، وجود و عدم. کچھ لوگ اس کو انتہا کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ. بس میرا ماہی صلی اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اس کی ابتدا مرید اور شیخ سے ہی ہے. میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں، ابتدا مرید و شیخ سے ہی ہے. ہاں، صحیح ہے. جب تک تمہارے شیخ میں تمہیں حق نظر نہ آئے تو تم کچھ نہیں ہو. یعنی مرشد مظہر یزداں ہے. بالکل. اس کی وجہ بتاؤں؟ اللہ اکبر. اس کی وجہ بتاؤں؟ جی جی. ایک سچا مرید، سچا مرید جھوٹے مرشد سے سب کچھ پا لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک سچا مرید اپنے جھوٹے مرشد سے سب کچھ پا لیتا ہے، سبحان اللہ. جبکہ ایک جھوٹا مرید اپنے سچے پیر سے کچھ بھی نہیں پاتا، سبحان اللہ. چاہے اس کا پیر کتنے کامل کیوں ہو. یعنی طلب صادق ہے تو پہنچ گیا حق تک، ہاں. اور طلب صادق نہیں، سامنے حق ہے نہیں اچھا، پہچانتا. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے شیخ کو، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رب کی ذات کو، سبحان اللہ. جبکہ تمہاری کیا حیثیت کہ تم رب کو ڈھونڈو. ہاں، تو کس کو ڈھونڈیں؟ ڈھونڈا اس کو جاتا ہے نا جو گم ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح. ارے بھائی، وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے. وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے. جی. اور جسے ڈھونڈ لیتا ہے، ہم شیخ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ. کہ ہمیں کامل شیخ مل جائے، مرشد کی تلاش میں نکلے میں. سبحان اللہ. میں بات رب کی ذات کی نہیں کر رہا، مرشد کی ذات کی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم تلاش میں ہوتے ہیں مرشد کی، لیکن ہم خود صادق نہیں بن رہے ہوتے. ہماری طلب صادق نہیں ہے. دیکھو، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اسے ڈھونڈیں، بلکہ وہ ہمیں خود ڈھونڈتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے نا تو پھر وہ ہمیں مراد تک پہنچاتا ہے. ماشاء اللہ. سبحان ہم لوگ اللہ. بول رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ میرا حصہ کہاں پر ہے، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ ہمارا مرشد کہاں ہے. سبحان اللہ. جبکہ وہ تمہیں خود ڈھونڈتا ہے. سبحان اللہ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ مرشد خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. وہ خود ڈھونڈ لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، وہ ڈھونڈ خود لیتا ہے. جیسے آپ مجھے ڈھونڈ کے لے کر آئے تھے، اب میں آپ سے بھاگ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سیکھنا. آپ میرے گھر پہنچ گئے، میں سکھا کے جاؤں گا. تم نے یہاں تک کہا تھا کہ میں کیلے بیچ لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. بالکل، مطلب دنیا، آپ کے الفاظ تھے یہ. بالکل حضور، میں منع کرتا رہا کہ مجھے نہیں سیکھنا، اور میں آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگردوں میں ایک واحد ہوں کہ جس کو آپ نے گھر پر آ کر زبردستی کان پکڑ کر سکھایا کہ بھائی سیکھنا پڑے گا. کیوں؟ کیا راز تھا؟ مجھے حکم تھا. اللہ اکبر. مطلب یہ جو ڈھونڈنے والا کام ہے، یہ مجھے آپ نے ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں. بالکل بھائی. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے وہبی، ایک ہوتا ہے قصبی. سبحان اللہ. صحیح. جو وہب سے ہے نا وہ خود اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور جو قصب سے ہے نا وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. تو مطلب مجھ پر انعام رہا یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. سبحان اللہ. کیا؟ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس جب تم بیٹھے رہو نا تصور جانا کیے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا وقت ہو رہا ہے، تمہیں کب اپنے کلینک جانا ہے، تمہیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے. لیکن ابتدائی حال مرید کی جو نا وہ یہی ہے کہ وہ یہ راہ قدس میں اپنا پہلا قدم رکھے. راہ قدس، پھر وہ اس کے بعد مراقبہ کرے گا. اس کے بعد مراقبہ کرے تو اس کو فائدہ دے گا. صحیح.
ورنہ آپ حقیقت بتائیں، آپ کی زندگی مراقبے میں گزر گئی، آپ نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا تصور کیا کرو، یعنی کہ اس میں ذات لکھ لو اور تصور کرو کہ اللہ لکھا ہوا ہے، جی بس بیٹھ جاؤ. جی جی ایسا ہی ہے. اب اس کو فائدہ تو ہوگا، صحیح. اس کو یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا. جی. ہاں، کیونکہ کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے لیکن اس کی معراج کو نہیں پہنچے گا. معراج کما حق کو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اب جیسے انسان ایک قرآن پڑھ رہا ہے جی. اور ایک کسی آیت کے عمل کر رہا ہے، صحیح. قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور آیت کے عمل کرنے والے کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس کے کمالات بھی ملیں گے، اس کے روحانی مخلوقات بھی ہوں گی، سبحان اللہ. اس کے بہت سارے لوازمات ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضور آپ نے جیسے ابھی مراقبہ تو ابھی ہمارا شروع ہوا نہیں، بس مراقبے کی ابتدا آپ نے بتا دی کہ مراقبہ یہ ہے. مراقبے سے پہلے مراقبے کا وضو یعنی قدس کی مشق کر لیجئے، اس کے بعد مراقبہ. میں تو وہ ہوں کہ جسے میاں حضور نے خود باقاعدہ پیپر کے اوپر ڈاٹ خود اپنے پین سے بنا کے دیا تھا کہ جاؤ اس کو دیکھو جا کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور مراقبے کی اقسام بھی بہت زیادہ ہیں، مطلب اور اسلام کے علاوہ بھی مراقبہ ہوتا ہے. دیکھیں، مراقبہ بیسیکلی میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن. مختلف مذاہب کے اندر اس کے مختلف نام ہیں. صحیح. مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں آپ کو ملے گا. اس کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ چین چلے جائیں، تبت چلے جائیں، تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ جو بدھ مت جو اس کے پیروکار ہیں، کیا مہاتما گوتم بدھ کے، جی. ان کی ابتدائی تعلیم کیا ہے کہ وہ لوگ پدا ماسم لگا کے بیٹھ کر اور ایک چھوٹی سی کھولی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جس میں صرف انسان کی گردن اسٹریٹ ہو اور اتنی کھولی ہو کہ جتنے وہ پدا ماسم لگا کے بیٹھا ہو. پدا ماسم کہتے ہیں ایک نشست کو کہتے ہیں لگا کے بیٹھنے کو. صحیح. طریقہ کار ہے اس کی. جی. اور پھر وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ جس میں پرسکون بیٹھا رہتا ہے وہ. مطلب اس کو ان کے حساب میں مطلب باندھ کر ایک جگہ رکھ دیتے ہیں بے اختیار. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شکتیاں موجود ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا نا کہ ہر مذاہب میں اس کا تعلق ہے اور سب نے اس کے نام مختلف رکھ لیے. جیسے مس میرزم بھی یہ سیکھی. بالکل بالکل، اس کی ابتدا یہی ہے. اصل میں یہ شکتیوں کا استعمال تو ہے. مس میرزم ہے، ہیپناٹزم ہے، ٹیلیپیتھی ہے. تو مطلب یہ سب اس کا انیشیل اسٹیج ہے. مراقبے کا نہیں جی، پریکٹس کا. صحیح ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں. جی جی. آپ اس پریکٹس کر کے مراقبے میں داخل ہو اور اس کے بغیر داخل ہو. صحیح ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی مثال ایسے کہ جیسے تم بغیر پریکٹس کے مراقبے میں داخل ہو تو شاید تم 40 سال میں کامیاب ہو. صحیح. تم پریکٹس کے بعد مراقبے میں داخل ہو تو شاید جو بندہ 40 سال میں جس جگہ پہنچا وہاں تم 4 مہینے میں پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فائدہ سب کو ہوتا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے نا جی ویسا نہیں ہوتا. ویسا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم مراقبہ کر کے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے ہم اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس قوت کو کہتے کیا ہیں؟ اس قوت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں قوت ارادی. قوت ارادی. ہاں، جو ارادے سے ہے. کون مراقبے سے جو قوت ملتی ہے؟ مراقبے اس کی بات نہیں کر رہا میں، یہ فوکس کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی اسٹیج کی بات کر رہا ہوں. نقش قدس. آپ کے اندر سب سے اہمیت کے حامل کیا ہے؟ کیا ہے؟ قوت ارادی. سبحان اللہ. ارادہ. تمہارے اندر قوت ارادی نہیں ہے تم زندگی کی کسی اسٹیج میں کامیاب نہیں ہو. سبحان اللہ. تمہارے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. صحیح.
جی چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا روحانیت کا معاملہ ہو۔ سبحان اللہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نقش قدس میں مشق قدس میں کہ تمام قوت ارادی کو ہم نے جمع کیا، جمع کر لیا اور فوکس کر کے اب ہم جو ہے مراقبے کی طرف اس کو بڑھیں. اپلائی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. جب چیز ہم نے ایک چیز جمع ہی نہیں کی تو ہم کیا مراقبے میں خالیت بیٹھیں گے؟ صحیح 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 صحیح. مطلب یہ ہے کہ میں بغیر سوالات کے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. اس کی ابتدائی حال میں پریکٹس میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ پریکٹس کرنے شروع کرے نا، اس کے بعد اس نے کسی کو پیغام دینا ہے، آپ کیا کرو گے؟ فون نمبر دیکھو گے اس کا، فون ملا کے اس کو پیغام دو گے. جو بندہ یہ پریکٹس کرتا ہے نا، یہ مشق قدس جو کرتا ہے، وہ بندہ صرف اور صرف توجہ کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتا ہے اس کو. اللہ اکبر. مطلب اس کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا نیٹ ورک ہے یہ سمجھ لو کہ اس کا انیشیل اسٹیج ہے کہ وہ پیغام دے بھیجنے کے قابل ہو گیا. یہ اب ابتدائی حالت ہے. ابتدائی حالت میں یہ اس کو کمالات ملتے ہیں کہ اس کو موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے اب، کہ اب وہ پیغام بھیجنے میں مطلب بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابتدائی ہے. مطلب اس دیکھیں آپ نے جیسے کہا نا کہ موبائل نمبر دیکھنا کافی ہے، یعنی کہ اس شخص کا تصور کرنا کافی ہے. بالکل. آپ کسی کو بھیجنا ہے، جی ہاں. اب آپ کو کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ سبحان مجھے ہی بھیجو گے نا، جی میرا ہی تصور کرو گے نا، سبحان مجھ اللہ تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر اس سے تو بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے، خیر لیکن ابھی ہمیں صرف فوکس پر توجہ دینی ہے. پھر اگلی کچھ نشستوں میں انشاءاللہ تعالی آپ مراقبے کو کیجیے کو گا. مراقبے پر کروں گا. اچھا یہ سامنے ایک باکس رکھا ہے، یہ روحانی شفا باکس ہے، اس میں نا جلانے کے تعویذ پینے کے. یہ کیا ہے؟ اس کو میں شروع پہلے دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ اصل میں لوگوں کی آسانی کے لیے ایک کورس ترتیب دیا گیا ہے. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اب وہ لوگ کہ جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے میری بات نہیں ہوتی، اب وہ پریشان ہیں کسی جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے. صحیح. تو ان کی پریشانیاں، ان کے مسائل مد نظر رکھتے ہوئے یہ نسخہ ترتیب دیا گیا. سبحان اللہ. اب مثال کے طور پہ جیسے 100 کالیں آتی ہیں، جی. اب 100 سے تو میں بات نہیں کر سکتا، 100 کے مسائل تو میں حل نہیں کر سکتا. مصروفیت کی وجہ اچھا سے. میرا طریقہ کار معلوم ہے شاہ صاحب کیا ہے؟ جی. اب میں جس کا کوئی کیس لے لوں نا، جی. میں صرف 10 لوگوں کا کیس لیتا ہوں اچھا. جن کا کوئی کام کرنے بیٹھنا ہوتا ہے، صحیح. کہ جن کا سامان خریدنا ہوتا ہے، جن کے لوازمات ہوتے ہیں، جن کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اب جب تک وہ 10 کیس کمپلیٹ نہیں ہوتے میں 11واں کیس نہیں لیتا. اس کے علاوہ جتنے جو کیسز ہوتے ہیں نا، جی، ان سب کو ہم نے آسانی کے لیے شفا باکس بنایا. سبحان اللہ. یہ تو پھر بہت کام کی چیز اس ہے. میں ایسی ترتیب و طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، حضور اس کو منگائیں اور اس کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ موجود ہے. کھول سکتا ہوں کچھ اگر لوگوں کو آسانی؟ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں تو میرے آنے سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے. بالکل یہ بنایا ہی عام لوگوں کے لیے. اچھا جو مسائل جن کے پریشان ہیں اپنے گھریلو حالات معاملات میں، ان کے لیے سمجھنے کے بہترین ہے. اچھا اس کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے شاہ صاحب. ہاں اچھا، قیمت پوچھے بغیر میں نے کھول لیا، معذرت. ہاں آپ 2500 روپے اس کے ادا کریں. سبحان اللہ اس کی سبحان قیمت 2500 روپے، مطلب ایسی کہ ہر بندے کے آسانی کی پہنچ کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. تو حضور اس میں سب سے پہلے یہ پرچہ ہے، اس میں سب طریقہ کار لکھا ہوا ہے. پرچہ شفا روحان اس میں آپ لکھا پڑھ ہے لیں نا. اس میں. اچھا جی. اللہ ہی کے دست قدرت میں شفا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. ہم اس بندے کی دی ہوئی طاقت اور ذرائع میں شفا کے وسائل ڈھونڈتے ہیں کہ جیسا حدیث میں علاج کی ترغیب دلائی گئی، علاج چاہے جسمانی ہو یا روحانی، اس میں ظاہری اسباب کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور پرہیز کی بھی. جس طرح جسمانی علاج میں کچھ اشیاء کا پرہیز کیا جاتا ہے، اس طرح روحانی علاج میں بھی ان چیزوں کا پرہیز کیا جاتا ہے.
جس سے باطنی بیماریاں جنم لے کر روح کو کمزور کرتی ہیں، جیسے گناہوں سے بچنا، فرض واجبات کی ادائیگی اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری، اور ان سب کی پابندی کرنے سے ہی بندے کو شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ترغیب بھی دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک تبلیغ کا بھی سلسلہ، سبحان اللہ۔ مین چیز تو یہ نا کہ وہ مسائل، وہ پریشانیاں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں، سبحان اللہ۔ جب بندہ یہ پڑھے گا، جب اس پہ عمل کرے گا تو اس سے بھی اس کو نجات ملے گی، اور جو دوسرے معاملات ہیں، شیاطینی معاملات ہیں، اس سے بھی اس کو نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اس میں سب اچھا، سے اس میں جو یہ تسبیح ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ میرے اپنے ہاتھ کی تسبیح رکھی ہوئی ہے سب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے، میں اس کو مزید کھول لوں؟ بالکل 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 2500 روپے تو چارج ہو گئے مجھے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ، یہ ہے تسبیح، بالکل یہ کیمرے میں نظر آتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح فاطمہ کی نسبت سے ہے، سبحان اللہ۔ اس میں 33 دانے ہیں۔ 33 دانے۔ تو یہ کس لیے ہے تسبیح؟ یہ اس میں وہ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ تسبیح ہے، اور یہ تعویذات ہیں جلانے کے، اور پینے والا نقش بھی ہے۔ بالکل۔ اس میں بخور ہے، بخور کی خوشبو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں یہ مختلف جڑی بوٹیوں سے مل کر بنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایسی خوشبوؤں کا استعمال کرا ہے کہ جس سے انسان کی اپنی روحانیت متاثر ہو۔ جی جی، اس ایک روحانی احساس اس سے ہو رہا ہے۔ بالکل 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 بالکل۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں تو جیسے ریت ہے، لیکن کیا خوشبو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تعویذات ہیں، بالکل۔ اور یہ کیلیں کیوں ہیں حضور؟ کیلے حفاظت کے لیے ہیں کہ جب یہ شخص کام کر لے کمپلیٹ، یہ کیلے اپنے گھر کے اندر لگائے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر شیاطین، جنات، جادو، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اس سے۔ تو وہ جو ایسا ہے کہ آفس وغیرہ کے لیے، تو آفس میں بھی لگا یہ سکتے آفس میں لگا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مطلب وہ لوگ جو آپ تک نہیں پہنچ پاتے، آپ سے باقاعدہ اصل ان میں کی بات میں چیت۔ اپنے تمام چاہنے والوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ مجھ سے بات نہیں ہو پاتی، میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ تو بس رمضان میں دیکھیں، ایک تو نمازوں کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، اور پھر افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، پھر افطار کے بعد وقت اتنا نہیں ہوتا، پھر یہاں پہ ٹرانسمیشن کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر سحری 1-2 گھنٹے بعد سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کہ جس میں وقت بالکل بھی نہیں مل پاتا۔ تو بس یہ تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے کام میرے پاس چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رمضان کے فوری بعد مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ میں جس کا بھی کیس لیتا ہوں میری ڈائری میں ہر چیز ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب لوگوں کو شکایت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارا کیس لے لیا اور ہم سے رابطہ نہیں ہوا آپ کا، تو یہ تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنتا ہے ہمارے لیے۔ جی، مطلب جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں میسیج پہ رپلائی کر دیتا ہوں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، یا ابھی فلاں ٹائم ہے، یا ابھی فلاں ٹائم ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ وقت نہیں نکل پا رہا ہوتا۔ تو میں اپنے تمام شاگردوں سے، تمام اپنے مریضوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ابھی بات ہو جائے، نہیں تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے تفصیل سے بات ہوگی، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مسائل کے لیے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے، میرے رب کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ آپ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں، بس تھوڑا سا صبر کریں، اللہ نے چاہا تو ہر چیز بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو رابطہ آپ اور باقی دیکھیں شاہ صاحب، اصل مقصد ہمارا صرف اور صرف سلسلے کا پیغام دینا ہے، سبحان اللہ، سلسلے کا کام کرنا ہے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کو ان کے مسائل کا حل بتانا ہے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب ہر ویڈیو میں نے لوگوں کے مسائل کے حل بتائے، سبحان اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے رابطہ کرو، جی 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 جی، اور پھر بھی کوئی نہیں کر پا اگر رہا نہ سمجھ آئے تو رابطہ کر لیں۔ جی، علاج کے لیے میں نے ہر طریقہ کار سمجھائے ہوئے، یہ شفائی باکس بنایا ہوا ہے۔ شفائی باکس اتنا زیادہ، دیکھیں میں آپ کے پاس تقریباً مجھے آج 19ویں نشست ہے ہماری، اور آج میں نے اور جب مزے کی بات بتاؤں، کچھ لوگ نا ہمارا نام بھی غلط یوز کر رہے ہیں، کچھ لوگ میں حضور کے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب کے نام سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، میں حضور کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگ لے رہے ہیں۔ کسی نے میں حضور کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے، کسی نے ڈاکٹر صاحب کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے، کسی نے کس نمبر پہ چلایا ہوا ہے، کسی نے اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا ہماری ویڈیو آتی ہے، کسی نے کمنٹس کر دیا کہ آپ کو اجازت ہے آپ رابطہ کر لیں، وہ غیر بندے نے کرا ہے،
اب وہ کیا سمجھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہے، اب وہ ان سے غلط رہنمائی کر کے ان کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر میری ویڈیو میں کوئی کامنٹس ہو ایسا کہ آپ کو اجازت ہے اور آپ اس کو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں تو ہرگز رابطہ نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے. پھر ہاں اگر ہمارے آفیشیلی نمبر سے ہو یا جس نمبر سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اسی نمبر سے آپ کے پاس کامنٹس کا رپلائی آئے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیجیے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا رپلائی آئے تو آپ ایکسیپٹ نہیں کیجیے گا. سبحان اللہ. اور شفا باکس کوئی اور تو نہیں بنا سکتا؟ شفائی باکس نہیں بنا سکتے لیکن لوگوں کو گمراہ تو کیا جا سکتا ہے نا. سبحان اللہ. تو حضور یہ کیسے؟ اب ایسے کامنٹس میں نے باقاعدہ خود ڈیلیٹ کریں اور بچوں سے کروائیں کہ بھائی خدا رہا یہ کون لوگ ہیں، ان کو بلاک کرو، ان کو ہٹاؤ، یہ اپنے نمبر لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تو ایسے ہم پر انگلیاں اٹھیں گی نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت بھی دے. اور خیر نمبر چل رہا ہے اسی پر رابطہ ہو تو. اور ہاں جو شخص جو پیمنٹ کرے نا وہ ہماری سلپ ضرور اپنے پاس رکھ لے تاکہ اس کے بعد ریکارڈ میں رہے کہ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب سے ہم نے علاج کرایا تھا، یہ سلپ ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. تاکہ جس چیز کی سلپ ہوگی ہم ذمہ دار ہیں نا. سبحان اللہ. کالس لوں؟ ہاں کالس لے سکتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں سائمہ ذیشان بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ 9 لیمو لینے تھے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ 9 لیمو لینے، اگر اس میں سے خون نہیں نکلا تو پھر وہ 9 دن تک مار کے وہ پھینک دینے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس وہ جس آپ نے کہا تھا دبا زمین میں دبا دیں، تو یہاں میں جانے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے اگر چھت پہ کسی چھت پہ پھینک دوں تو وہ ٹھیک ہی ہے. تو اس میں سے خون نکلا تھا یا نہیں؟ نہیں وہ خون نہیں نکلا. خون نہیں نکلا. ہاں ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اگر ٹھیک ہے آپ نے کیا کرا اس کا؟ چھت پہ ڈال. آپ نے کہا تھا نا ایک چھری پہ بسم اللہ اللہ اکبر 1000 بار پڑھ کر اس کو ٹھیک ہے رات کو سروانے کے نیچے رکھ کر سر سے باہر کر اس کو کاٹ لینا، کاٹ کے پھر دبا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا کہ نہ اپنی نہ کسی اور کی چھت پہ پھینکیے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو چھری ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نا میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری سانس ہے نا، میں جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کر لوں تو وہ مجھے پھر بھی تنگ کرتی ہے. تو اس کے لیے مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں کہ وہ میرے ساتھ مہربان ہو جائیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو پلائیے گا. ٹھیک ہے. آپ اچھا ہی کرتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بوئیں گی وہی کاٹیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ جو راہ امنیات کو جو پڑھ رہی ہوں اس کو وہی 40 بار اس کو 40 بار کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے. کب تک کنٹینیو رکھنا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا 29 رمضان تک رکھنا ہے. اور اس کے بعد کتنی بار پڑھنا ہوگا؟ اس کے بعد اس کو پھر 21 بار اپنے ویٹ میں رکھ لیں گے. مطلب وہ لائف ٹائم کے لیے 21 بار ہی؟ ہاں لائف ٹائم کے لیے 21 بار رکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر مزید میں اس سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آپ نے کوئی ایپیسوڈ نہیں بنائی میں نے پھر بھی آپ سے کہا تھا کہ میں کنٹینیو رکھوں یا نہیں، پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بہن، میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ پریشان ہوں میں بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے بڑی شاداب الحمدللہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کال آتی ہے نا وہ ریئل کال آتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مریضوں کی ہی کالیں آتی ہیں جو دنیا بھر میں جہاں جہاں سے موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ. کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ پری پلاننگ کسی سے بولا کہ ہاں بھائی خون نکل گیا، ارے ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس سے لوگ اس طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے بھی فیک کالیں کرواتے ہیں اپنے سسٹم میں. اور پھر پلانٹڈ ہوتا ہے وہ سب کچھ، تو پھر لوگ بولتے ہیں ہاں اور رابطہ کرو رابطہ کرو رابطہ کرو. تو خدا را ایسے لوگوں سے بھی ہرگز کنارہ کشی اختیار کریں تو بہتر ہے. سبحان اللہ. اچھا حضور، ایک 2 سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو ایک پیشنٹ کا سلسلہ بتایا تھا کہ ان کا کھانا پینا نہیں ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے اور پیر بہت سوج رہے ہیں. تو آپ نے ایک دوا بتائی تھی لیور سے، حب حازم بتائی تھی آپ نے. تو اس سے اس کو ماشاءاللہ ابھی پہلے وہ تقریباً 13,000 روپے کی روزانہ گولی کھا رہے تھے. ایلوپیتھک 13,000 روپے کی ایک؟ جی اللہ اکبر. اور وہ بہت پریشان تھے. تو
تو وہ آپ سے میں نے ملاقات کروائی تھی، آپ نے صرف یہ 2 چیزیں بتائیں، 2 دن میں تو وہ سوجن تو اتر گئی ماشاءاللہ۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا ان کا کہ وہ ابھی وضو بھی کروانا ہے، خیر وضو نہیں کروا پایا میں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی کچھ کھاتے ہیں تو وہ ابکائیاں بہت ہیں، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ عمر کتنی ہے؟ 60 پلس ہے۔ 60 پلس ہے۔ تو ایک کام یہ کریں شاہ صاحب کہ 1 گلاس پانی لیں، 1 گلاس پانی، ٹھیک ہے جی، کوئی مٹی کا اگر کوئی پیالہ ہو نا، جی، اس میں 1 گلاس پانی ڈال دیں، صحیح، 2-3 دانے اس میں آلو بخارے کے ڈالیں، صحیح، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انار دانہ ڈالیں، صحیح، مطلب انار چھیل کے نہ ڈالیں، انار دانہ بازار میں مل جاتا سوکھا ہے، جو سوکھا انار دانہ ہوتا ہے، وہ آدھا چمچہ ڈال دیں۔ آلو بخارات، آلو بخارے کے 3 دانے ڈال دیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آدھا چمچہ انار دانہ ڈال دیں، انار دانہ ٹھیک ہے، ڈال دیں، اور تقریباً 7 سے 9 جو پودینے کا پتا ہوتا ہے نا، جی، جی، وہ جی، نکال کے ڈال دیں، صحیح ہے، اس کو بھگو دیں۔ صحیح ہے، جب وہ بھیگ جائے گا نا، تقریباً 6-8 گھنٹے اس کو بھیگا رہنے دیں، صحیح، اس کے بعد اس کو پکائیں، پانی آدھا رہ جائے صحیح، اس کو چھان لیں، اس میں اگر وہ گڑ ملانا چاہے تو گڑ ملا لیں، یا میٹھا ڈالنا چاہے میٹھا ڈالیں، یا ایسی پینا چاہے ایسی پی لیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن اس کو اس طریقے سے جوشاندہ بنا کے پلائیں، انشاءاللہ اس کی وومیٹنگ بھی ختم ہوگی اور اس کی جگر کی اصلاح بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ کوئی ٹائم ہے کہ جس ٹائم دینا ہے؟ کسی بھی ٹائم کر لیں، دن میں 1 ہی دفعہ دینا ہے؟ دن میں 1 ہی دفعہ دینا ہے، بس 24 گھنٹے میں 1 دفعہ دینا ہے، مطلب رات کو بھگو کر لیکن صبح ایسے دے دیں؟ ٹائم پہ دیں جب اس کا پیٹ خالی ہو۔ تو پھر یہ کر لیں کہ رات کو بھگو دیں، صبح اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ حضور کالز تو آ ہی رہی ہیں اور کالز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کیا آپ کالز لوں یا وائنڈ اپ کی طرف میں آخری کال لے لوں؟ یا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام، جی محمد طاہر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بولیں۔ جی حضور، یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے طرف کے مطابق میں شریف، سورہ مزمل شریف، سورہ کوثر شریف اور سورہ فاتحہ کی نفوس کی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا اور خاص اجازت چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل اجازت، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ سیفی زنجیرے کا عمل کر رہے ہیں، میری دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں شروع کی وہ 21، 22 اور 23 3 دن میں کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، جو بھی ترتیب و طریقہ کار بتائی جاتی ہے، وہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے جتنے بھی مسائل آپ لوگوں سے بیان کرے ہیں، جتنے بھی میں نے ترتیب و طریقہ کار سمجھائے ہیں، صرف وہ سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پریشان حال ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر آج تو بہت ہی وسیع ہمارا ٹاپک تھا، اور ٹاپک سے آج جو ہماری تشنگی ہے وہ باقی رہی ہے۔ بالکل، انشاءاللہ ایک اور نشست اس پر ایسی ضرور ہوگی جس سے ہماری تشنگی دور ہو۔ ابھی تو رمضان چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم ہفتے میں 1 دن ایسے پروگرام رکھیں گے اپنا، کہ جس میں آپ کے سوالات ہوں گے، لوگوں کے سوالات، آپ یعنی کہ آپ ان کے نمائندے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں شاہ صاحب، آپ کو اجازت ہے، چاہے وہ مجھے اچھا لگے یا مجھے برا لگے، سبحان آپ اللہ۔ ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، اور محبتی کا گھرانہ سلامت رہے، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت اور اسی مقام پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور سوالات کریں گے، حضرت جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔